अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 के फाइनल टर्म का लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत का मतलब है कि बच्चा जज़्बाती और समाजी तौर पर सेहतमंद हो, यानी वो अपने जज़्बात को समझने, महसूस करने और दूसरों के साथ ताल्लुक़ कायम करने के काबिल हो। इन्फेंट मेंटल हेल्थ इस बात को देखती है कि बच्चा पैदाइश से लेकर 3 साल तक किस हद तक जज्बाती और समाजी तौर पर तरक्की कर रहा है। ठीक है। इस अरसे में बच्चा ताल्लुकात बनाता है, सीखता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस तरह अपने जज्बात का इजहार किया जाए। ठीक है। मेंटल हेल्थ के कुछ गोल्स होते हैं, उन पर भी हम बात करते हैं कि देखिए बच्चों और वालिदैन की जज़्बाती भलाई यानी कि इमोशनल वेल बीइंग को फ़रोग़ देना एक मेंटल हेल्थ का एक बेसिक गोल है। ठीक है। इसके अलावा खतरे के अवामिल यानी कि रिस्क फैक्टर्स जैसे कि गुर्बत, नज़रअंदाज़ी या तशद्दुद को कम करना, इमोशनल प्रॉब्लम्स की बरवक्त शनाख्त और रोकथाम, ठीक है, तहकीक, अवामी शऊर और बेहतर पॉलिसी साज़ी कि ये जो है ये आपके मेंटल हेल्थ के कुछ गोल्स हैं। ठीक है। रोल ऑफ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूँ कि माहिरीन का इसमें क्या किरदार है, तो देखिए इन्फेंट मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं वालदैन और जो बच्चे हैं उन दोनों के साथ काम करते हैं ताकि वालदैन को बच्चे की डेवलपमेंट के, उसकी तरक्की के बारे में आगाह किया जाए, उन्हें कम्युनिटी में मौजूद वसाइल जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया जाए, वालदैन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन के खुद मुशाहिदा और सेल्फ रिफ्लेक्शन पैदा की जाए। ठीक है। वालदैन और बच्चे के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत बनाया जा सके। ठीक है। सहनी तौर पर जो है वो सेहतमंद बच्चा जो है वो ऐसा बच्चा है जो अपने केयर गिवर से सिक्योर अटैचमेंट कायम करता है। ठीक है। खुशी, गुस्सा, खौफ जैसे जज्बात को एक्सप्रेस करता है। नए माहौल और लोगों के साथ जल्दी एडजस्ट होने की कोशिश करता है, सीखने और खेलने में दिलचस्पी लेता है। जबकि ज़हनी मसाइल का जो शिकार बच्चे होते हैं, वो खुद को अलग-थलग कर लेते हैं, हद से ज़्यादा खामोश या ज़िद्दी हो जाते हैं, उनके सोने, खाने में मसाइल रहते हैं, ठीक है? दूसरों से राब्ता, कम्युनिकेशन कायम नहीं कर पाते, ठीक है? सोशल नहीं होते इस तरह के बच्चे। ठीक है। देखिए अब इब्तिदाई सालों में जो है मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए पैदाइश से 3 साल की उम्र तक बच्चे का जो दिमाग है उस वो तेज़ी से तरक्की कर रहा होता है। अगर इस दौरान उसे मोहब्बत, तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ मिले तो वो एक पुरएतमाद और मुतवाज़िन शख्सियत बनता है। ठीक है? अगर बच्चे को नज़रअंदाज किया जाए या नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है? तो उसकी जो दिमागी और जज़्बाती निज़ाम है उस पर मनफ़ी असरात मुरतब होते हैं जो ज़िंदगी भर कायम रह सकते हैं। ठीक है? याद रखें कि बच्चों की ज़हनी सेहत सिर्फ़ बीमारी से बचाव का नाम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल पर्सनैलिटी की बुनियाद है। वालदैन, असातिज़ा और जो केयर गिवर्स हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को इब्तिदाई सालों में एक महफ़ूज़, पुरमोहब्बत और समझदार माहौल दें ताकि वो ज़हनी और जज़्बाती तौर पर एक सेहतमंद इंसान बन सकें। वार्निंग साइन्स की अगर हम बात करें तो देखिए अगर कोई बच्चा, टॉडलर या इन्फेंट इन अलामात में से कुछ भी ज़ाहिर कर रहा हो, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि वो किसी ज़हनी या जज़्बाती मसाइल का शिकार है। इन साइंस को संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बरवक़्त मदद की जा सके, ठीक है? सबसे पहले इसमें आ जाता है मूड चेंजेस, ठीक है? मूड में क्या तब्दीलियाँ होती हैं कि अगर बच्चा बार-बार अपना मूड बदल रहा हो, जैसे एक लम्हा खुश और अगले लम्हे नाराज़ या उदास हो जाना, तो ये मूड इंस्टेबिलिटी की निशानी हो सकती है। ऐसी तब्दीलियाँ अगर मामूल से ज़्यादा हो, तो ये मेंटल डिस्ट्रेस की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब बच्चा जो है रोजाना के मामूलात से हटकर बार-बार रोने लगे या बिला वजह उदासी जाहिर करे तो ये उसका मूड चेंज है।
ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتا ہے اس میں انٹینس فیلنگ کہ بچے اگر حد سے زیادہ خوف، غصہ یا اداسی ظاہر کریں اور ان کا یہ رویہ بہت دنوں تک جاری رہے تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بچہ چھوٹے مسئلے پر بھی چیخنے لگے یا الگ-تھلگ ہو جائے اور کسی سے بات نہ کرے تو اس پہ آپ کو فوری توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ تھرڈ اس میں آ جاتا ہے بیہیویئر چینجز کہ اگر بچہ اچانک اپنا معمول کا رویہ بدل دے، مثلاً وہ بچہ جو خوش مزاج تھا اور چپ چاپ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دوسروں پر حملہ کرے، اگریسو ہو جائے، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بیہیویئرل ایشو کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کہ اگر بچہ دوستوں یا والدین کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دے یا دوسروں کو دھکا دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بیہیویئر چینجز میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹنگ کہ اگر بچہ چیزوں پر توجہ نہیں دے پا رہا، بار-بار ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہا ہے یا سمپل انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا، تو یہ اٹینشن ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ بچے کو کہانی یا کھیل کے دوران اگر بچہ فوراً بور ہو جائے اور دھیان نہ دے، تو یہ اس کی جو ہے اٹینشن ایشو ہے اس کا پھر یہ، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتا ہے ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس اگر بچہ کھانے سے انکار کرے، بھوک نہ لگے یا اچانک وزن کم ہونے لگے تو یہ کسی ایموشنل اسٹریس یا اندرونی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر بچہ پہلے ٹھیک کھاتا تھا اور اب کھانے سے کترا رہا ہے، بھاگ رہا ہے یا کھانا دیکھ کر آ، الگ سا بہیو کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اس ایموشنل اسٹریس کا سائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آ جاتا ہے فزیکل سمپٹمس جیسے بچے میں اگر سر درد، پیٹ درد یا دیگر جسمانی تکالیف ہوں لیکن کوئی طبی وجہ، کوئی میڈیکل کاز ایکچوئل میں نہ مل رہی ہو تو اکثر یہ مینٹل اسٹریس یا اینگزائٹی کی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے بچوں کے پیٹ میں عموماً درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کسی بیماری کا کوئی کاز نہیں ہے، وہ اس کی مینٹل اسٹریس یا اینگزائٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتا ہے فزیکل ہارم اگر بچہ خود کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے جیسے دیوار سے سر مارے، ناخن چبائے یا خود کو نوچے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سارے سائنز ہیں نا یہ سیلف ہارم بیہیویئر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان پہ فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آ جاتا ہے سبسٹینس ابیوز بڑے بچوں یا نوعمر جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں اگر نشہ آور چیزوں کا استعمال دیکھا جائے تو یہ ایک سنگین مینٹل ہیلتھ ایشو کی علامت ہو سکتی ہے، یہ اکثر پیئر پریشر، ڈپریشن یا لو سیلف اسٹیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچوں میں اگر کسی بڑے بہن بھائی یا ارد گرد کے ماحول میں انوائرمنٹ میں ایسا رجحان ہو تو اس کے اثرات بھی خطرناک ہو سکتے ہیں بچے کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں بچے کی ذہنی صحت کے ان وارننگ سائنس کو اگنور ہرگز نہ کرے، اگر یہ علامات برقرار رہیں تو فوری طور پر مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں، والدین اور اساتذہ کو مل کر بچے کو سپورٹ فراہم کرنا ہوگی اور ایک محفوظ، محبت بھرا اور پر اعتماد ماحول دیں بچے کو تاکہ جو بچہ ہے وہ جذباتی طور پر متوازن ہو سکے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گروتھ آف مینٹل ہیلتھ ان چلڈرن چھوٹے بچوں کی ذہنی صحت جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے صرف اچھی غذا یا تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ انہیں محبت، اعتماد، تسلی اور وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ طریقے جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ جن پر عمل کر کے والدین، اساتذہ اور کیئر گیور بچوں کی جو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے بات ہم کریں گے سراؤنڈ چلڈرن وتھ نرچرنگ ریلیشن شپ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بچوں کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان سے محبت کریں، انہیں عزت دیں اور توجہ سے پیش آئیں، یہ احساس بچوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں اسمائل اینڈ لاف ود ینگ چلڈرن یعنی ہنسی مذاق بچے کے ساتھ کیا جائے، ان کو خوشی اور تحفظ کا احساس دیا جائے، جب آپ بچے کے ساتھ ہنستے ہیں تو وہ آپ کو محفوظ شخص سمجھتا ہے اور آپ سے جڑنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کریٹ اے ٹرسٹنگ انوائرمنٹ
بچوں کو ایسا ماحول دیں جہاں وہ بغیر ڈر کے سوال کر سکیں، غلطی کریں اور سیکھ سکیں۔ گھر میں چیخ چلا کے مار پیٹ یا تنقید بچے کو اندر سے توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پرووائڈ اسٹیبل کنسسٹنٹ کیئر گیورس، کہ اگر بچے کے ارد گرد بار بار نئے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو بچہ انشور ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو شخص بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ کنسسٹنٹ ہو تاکہ بچہ فیملیئرٹی محسوس کرے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ اس میں بات کہ انڈرسٹینڈ اینڈ رسپونڈ ٹو چلڈرن۔ بچے لفظوں میں نہیں بلکہ اشاروں، رویوں یا رونے سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے اگر بچہ تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے یا توجہ چاہتا ہے تو فوراً سمجھ کر محبت بھرے انداز میں اسے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آ گئی ایک بات کہ اسپینڈ unhurried ٹائم ٹوگیدر۔ آج کی مصروف زندگی میں بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا بہت زیادہ اہم ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، کھیلیں اور صرف موبائل اسکرین پر ڈسٹریکشن سے بچیں۔ صحیح ہے جی۔ نیکسٹ اس میں ہم بات کریں گے کمفرٹ اینڈ ری ایشور چلڈرن۔ جب بچے ڈر جائیں، ناراض ہوں یا زخمی ہوں تو انہیں اگنور نہ کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں، انہیں گلے لگائیں اور یقین دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اس میں جو ایک طریقہ آ جاتا ہے وہ ہے ڈیولپ ڈیلی روٹینس۔ بچوں کو سیکیورٹی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان کا دن کسی حد تک پریڈکٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی حد تک پیش گوئی کے قابل ہوتا ہے، جیسے ناشتہ، کھیل، نیند اور کہانی کا ایک معمول ہو، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا ایک روٹین ہو، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہے ہیو appropriate expectations۔ ہر بچے کا جو ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان کی عمر کے حساب سے صحیح توقعات کا علم ہوگا تو آپ جلدی مایوس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان کی توقعات کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آ جاتا ہے مورل گڈ ریلیشن شپس اینڈ کانفلکٹ ریزولیوشنس۔ اگر آپ رشتوں میں عزت، صبر، معافی اور کانفلکٹ کو پیسفلی حل کرنا سکھائیں گے تو بچہ یہی سیکھے گا۔ والدین کے آپس کے رویے بچے کی شخصیت کو گہرائی سے متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جس کا طریقہ آ جاتا ہے ایک وہ ہے کنسیڈر یور اون سچویشن، کہ اگر آپ کسی ٹینشن، اسٹریس یا ذہنی الجھن میں ہیں تو اس کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بول کر نہ بتا سکیں لیکن ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور بچے کی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ پھر آ گیا ریکگنائز ارلی سائنس آف سوشل اینڈ ایموشنل ڈسٹریس، کہ اگر بچہ اچانک خاموش ہو جائے، ضدی ہو جائے یا آئسولیٹ رہے تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ اسے اندرونی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ارلی انٹروینشن جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ جلد اگر آپ اس بات کو پہچان جائیں تو یہ بچے کی بہتری کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے دیکھیں وہی سیکھتے ہیں جو وہ روز دیکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں محبت، وقت، استحکام اور اعتماد دیں گے تو ان کی ذہنی صحت بھرپور طریقے سے پروان چڑھے گی، ٹھیک ہے؟ ایک محبت بھرا ماحول ہی بچے کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیکس آتے ہیں تو مجھے کافی موٹیویشن ملتی ہے، اور چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔